बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तहरीक मिनहाजुल कुरान के मरकज़ की तरफ से आपका ये एक हफ़्ते पे मुश्तमिल जो टूर था, जिसकी क़ियादत मोहतरम राना फ़ियाज़ साहब, मोहतरम मुश्ताक साहब कर रहे थे, और आप सब साथी इनकी क़ियादत में अल्लाह की निशानियों को देख रहे थे और उस कुदरत के फैलाए हुए नज़ारों का नज़ारा कर रहे थे। इस खूबसूरत मैनेजमेंट करने वाले जितनी भी टीम है, मोहतरम अयूब अंसारी साहब और उनकी पूरी टीम, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत खूबसूरत इंतज़ामात किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने खूब इंजॉय किया होगा जी बेशक। और जिस तरीके से मोहतरम मुश्ताक साहब का अपना एक ख़ुद चूँकि बड़ा विजन है इस हवाले से, तो उन्होंने आपको खूब इसका एंजॉय भी कराया होगा। तो आज मुझे भी मौका मिला, मैंने आपकी भी ज़ियारत की। गमे रोज़गार ज़िंदगी से निकल कर कुछ दिन और कुछ वक्त बाहर गुजारना, ये भी इंसान की फ़ितरत का एक हिस्सा है और आपने इसको खूब एंजॉय किया। मैं कुछ आज वक्त से फ़ायदा उठाते हुए दो चीज़ें चाहूँगा कि आपके सामने रखूं। हम सारे के सारे जितने लोग हैं, उन्हें जिस चीज़ पे फ़ख्र है ताजदार अंबिया के उम्मती होने के बाद, वो हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की संगत है। ऐसे ही है। ये फ़ख्र सिर्फ यहाँ पे रहने की वजह से नहीं होना चाहिए कि भी हम हैं तो फ़ख्र है, यानी यहाँ पे हैं तो फ़ख्र। आप समझ गए होंगे मेरी बात। जी जी। ये फ़ख्र इसलिए है कि दुनिया इल्म व अमल के बेताज बादशाह शेखुल इस्लाम है। दुनिया रूहानियत, दुनिया तसव्वुफ़ इस वक्त रूए ज़मीन पे जितनी एग्जिस्ट करती है, मैं उनकी बात नहीं करता जो रोज़गार के लिए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जेन्युइन हैं। उन सब के सुर्खेल का नाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी है। सुभान अल्लाह। मैं हुजूर शेखुल इस्लाम की बताई हुई दो चीज़ें आपके गोश गुजार करूँगा, और मेरी याददाश्त ये कहती है कि ये शायद 1985 का बयान है, 85 या 86 लगभग। पहले मैं आपको वाक़या सुनाऊंगा, उसके बाद मैं उसका रिज़ल्ट आपको बताऊंगा कि क्या है। हजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया कि शेख और मुरीद, जब हम शेख और मुरीद कहते हैं तो इससे कायद और कारकुन का ताल्लुक भी वही होता है। शेख और मुरीद की जो बड़ी मोहब्बतें तारीख़ इस्लाम में दर्ज हैं, उनमें से एक मोहब्बत हजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ और ख्वाजा बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान है। हजूर ख्वाजा बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह वो मुरीद हैं जिन्हें अपने शेख को देखे बगैर, जिसको हम अमूमी कहते हैं कि सांस नहीं चलती थी, इतनी मोहब्बत थी। और शेख इससे खूब वाकिफ थे कि मेरा मुरीद किस हद तक मुझसे मोहब्बत करता है। एक दिन शेख और मुरीद बैठे हुए थे। ख्वाजा गरीब नवाज अलैह रहमा ने फरमाया, बुख्तियार काकी, उन्होंने अर्ज़ की, जी हुजूर। फरमाया, मेरी चाहत यह है कि तुम कुछ वक्त बगदाद शरीफ चले जाओ और हजूर शेखुल कुल अबू मोहम्मद महियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में रह के आओ। हम असर हैं, आपने हम असर हैं हजूर ख्वाजा गरीब नवाज। अब बैठे रहें। हजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैह रहमा, ख्वाजा बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजूर शेखुल कुल शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला, हम असर हैं। फरमाया, बुख्तियार काकी, तुम कुछ वक्त के लिए बगदाद शरीफ चले जाओ और उनकी खिदमत में रहो। अब वक़्त के गौस के पास जाने का मुजदा जाफिज़ा अपनी जगह पे है, और जिस मुरीद का लम्हा नहीं गुजरता अपने शेख के बगैर, उससे जुदाई, और वो भी महीनों की। चूँकि अजमेर शरीफ से बगदाद शरीफ का सफ़र
پیدل جانا اور آنا کب تک رہنا یہ بتایا نہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ مرید نے بات سنی، کوئی عذر پیش نہیں کیا۔ آپ نے بہت سی چیزیں سمجھنی ہیں، کوئی عذر پیش نہیں کیا، رخت سفر باندھا اور بغداد شریف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہ پہنچے، اپنے شیخ کی ہدایت کے مطابق جا کے اپنے شیخ کا سلام حضور غوث اعظم سرکار رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا، اپنا سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ حضور میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، میری کوئی ڈیوٹی لگا دیں۔ حضور غوث الثقلین نے آپ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم مجھے وضو کروایا کرو۔ اب وضو کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن مرید کے دل پہ کیا گزر رہی تھی وہ ایک الگ کہانی چل رہی تھی، اور یہ وقت کوئی مہینوں کا نہ گزرا، سالوں کا گزر گیا، سالوں کا وقت گزر گیا۔ اب نہ مرید کہہ رہا ہے کچھ، نہ شیخ کچھ کہہ رہے ہیں، وقت بیتتا رہا۔ ایک دن وضو کروایا حضور غوث الثقلین کو، آپ نے وضو کرنے کے بعد فرمایا بختیار کاکی تو نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، دل خوش کر دیا ہے، آج مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے تجھے عطا کیا جائے، جو تیرے دل کی طلب ہے وہ مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے، عرض کی حضور پہلے بھی سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے، کوئی کمی ہے ہی نہیں جو مانگوں۔ انہوں نے دوبارہ فرمایا بختیار کاکی کچھ چاہت ہے تو مانگ، تجھے عطا کریں۔ عرض کی حضور نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے کرم کے بعد آپ کی بڑی عنایات ہے۔ جب تیسری مرتبہ حضور غوث اعظم نے فرمایا بختیار کاکی کوئی جی میں ہے تو مانگ، تجھے عطا کریں۔ آنکھیں بھر گئیں، ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور اگر آج دینے پہ آئے ہیں نا تو مجھے واپس اپنے شیخ کے پاس پہنچا دیں۔ حضور غوث اعظم سرکار مسکرا دیے، فرمایا بختیار کاکی تجھے اجازت ہے، جاؤ جمعیر شریف جا کے اپنے شیخ کو ہمارا سلام کہنا۔ اب مرید کس طریقے سے سفر کر کے واپس آیا ہوگا، واپس پہنچا، قدموں کو بوسہ دیا، سلام عرض کیا، بیٹھے، وقت چلا کیسے گزرا سب کچھ وہ سناتے رہے، کیا کیا خدمت گزاری تھی۔ حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے پوچھا بختیار کاکی واپسی کیسے ہوئی؟ انہوں نے پورا واقعہ سنا دیا کہ حضور آپ نے مجھ سے فرمایا تھا، تو میں نے 2 دفعہ تو عرض کیا کہ حضور کوئی چیز نہیں چاہیے، جب تیسری دفعہ فرمایا تو میں نے عرض کی کہ حضور اگر آج دینا ہی ہے، دریائے رحمت جوش میں ہے، سخاوت جوش پہ ہے، تو مجھے واپس میرے شیخ کے پاس بھیج دیں۔ تو حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ مسکرائے تو فرمانے لگے بختیار کاکی دریائے غوثیت پورے جوبن پہ تھا، مانگ لیتے جو جی چاہتا، مل جانا تھا۔ بختیار کاکی رو دیے، پاؤں پکڑ کے کہنے لگے حضور میں جانتا ہوں کہ آپ کو بھی سب کچھ وہیں سے ملتا ہے، لیکن بختیار جو بھی لینا چاہتا ہے یہیں سے لینا چاہتا ہے۔ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ بے شک بے شک۔ اللہ اکبر۔ حضور میں جانتا ہوں کہ سب کچھ آپ، جب حضور غوث پاک نے فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم سارے اولیاء کے کندھوں پہ ہے، تو میں جانتا ہوں کہ حضور آپ نے عرض کی تھی کہ میری آنکھوں پہ ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میں مرید ہوں آپ کا، جو بھی چاہیے مجھے آپ کے قدموں سے چاہیے۔ اس وقت شیخ الاسلام جس درجے پہ فائز ہے نا وہ ہم اسیس نہیں کر سکتے۔ جہاں جی چاہے جاؤ، لیکن جو لینا ہو اس در سے لیا کرو۔ بے شک۔ علم کی خیرات لینی ہو، عمل کی خیرات لینی ہو، جو بھی خیرات آپ کو چاہیے، یہ اتنا سخی در ہے کہ کسی کو واپس لوٹاتے نہیں ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ یہ
1985 یا 86 میں جو شیخ الاسلام نے یہ بات سنائی تو کن کو سنا رہے تھے؟ کون تھے وہ لوگ جن کو یہ سنا کے سمجھا رہے تھے؟ اب مجھے سمجھ ہے کہ وہ ہمارے جیسے لوگوں کو تھی کہ جو ہر جگہ پہ جا کے سمجھتے ہیں کہ یہاں سے مجھے کچھ مل جائے. اس در کی بات نہیں کر رہا کہ وہاں پہ ہے کچھ نہیں اس دروازے پہ. میں بات کر رہا ہوں جو آج کی دنیا میں ہمارے شیخ کے دروازے پہ ہے اس وقت روئے زمین پہ اور کہیں نہیں. دوسری بات، عام طور پر ہم بھول جاتے ہیں اپنے اس سفر کو جو زندگی نے طے کروایا ہوتا ہے اور شیخ کے سائے میں طے ہوا ہوتا ہے. وہ جو اصل ہے اپنی اس کو بھول جاتے ہیں اور اس سے بندہ خطا کر جاتا ہے، جس سے کئی دہائیوں کی محنت اکارت ہو جاتی ہے. میں نے چاہا کہ آپ کو یہ بھی ایک سبق دے دوں، اور یہ میری آخری بات ہے، کیا بات؟ اور یہ بھی حضور شیخ الاسلام نے ہی سنائی ہے. یعنی میری کوئی اپنی کوئی ریسرچ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی میں نے بڑی کوئی برق گردانی کی. حضور شیخ الاسلام نے اس کو بھی بیان کیا، اور وہ بیان ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے وزیر سید ایاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ. ایاس چونکہ اپنے رنگ کے لحاظ سے محمود کے مقابلے میں کالے اور گورے کی تمیز کے ساتھ تھے، چونکہ وہ پختون ہیں، یہ ادھر سے گئے ہوئے تھے. لیکن ایاس کو اللہ نے وہ عقل اور شعور کی دولت دی ہوئی تھی کہ وہ غلامی سے سفر کرتے کرتے اس وزارت میں پہنچے جو سب سے سینئر وزارت تھی، اور وہ خزانے کی وزارت تھی اس وقت. اور اس وقت میں خزانہ فزیکلی مینج ہوتا تھا، یعنی سونا ہے، اشرفیاں ہیں، یعنی اس وقت لکھن پڑھت میں نہیں ہوتا تھا اتنا بلین ہے اتنا ملین ہے، نہیں، اس وقت فزیکلی مینج ہوتا تھا اور ایک جگہ ہوتی تھی جس کو خزانہ کہتے تھے. تو اس کے انچارج تھے ایاز رحمۃ اللہ علیہ. چونکہ اب وہ ترقی کرتے اوپر گئے تھے تو یہ ایک زمانے کی ریت ہے کہ جو ہم اثر لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو جلدی سے برداشت نہیں کرتے. وہ اس کی اصل کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ فلاں تھا، یہ فلاں جگہ سے آیا تھا، یہ آج کہاں چلا گیا، یہ تو ہمارے ساتھ کھیلتا تھا، یہ ہمارے ساتھ اٹھتا تھا، یہ ہمارے ساتھ کھیلتا تھا، تو یہ اب کہاں پہ چلا گیا. اور جو ساتھ والے وزیر تھے اس وقت کے، ان سے تو بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا. تو وہ آئے دن کوئی نہ کوئی سازش کرتے رہتے اور کوشش کرتے کہ محمود کے کانوں میں کوئی ایسی بات کہیں جس سے ایاز نیچے آئے. آئے دن کوئی نہ کوئی بات ہوتی رہتی. محمود رحمۃ اللہ علیہ، غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کو برداشت کرتے رہتے. جب باتوں کا ایک ڈھیر لگ گیا تو کچھ وزراء اکٹھے ہوئے اس بات پر. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، تمہارے خزانے کو شدید خطرہ ہے، اور اس بات پہ ہمارے پاس شواہد ہیں کہ ایاس آؤٹ آف وے، جب ٹائمنگ نہیں ہوتی آفس کی، یہ آؤٹ آف ٹائمنگ اپنے خزانے پہ جاتا ہے اور کئی گھنٹے گزار کے آتا ہے. آفس ٹائمنگ کے علاوہ جاتا ہے اور اکیلا جاتا ہے، ساتھ کوئی اور نہیں ہوتا، اور کئی گھنٹے گزارتا ہے. تو ہم پہلے شک میں تھے، لیکن اب یقین کی حد تک ہم پہنچ گئے ہیں یہ کوئی نہ کوئی کرپشن کا کیس ضرور ہے کہ وہاں سے یہ مال اٹھا کے لاتا ہے اور خرد برد کرتا ہے. محمود غزنوی علیہ رحمہ نے جب دیکھا کہ یہ سارے چکے زیادہ اکٹھے ہو گئے ہیں وزیر، تو اب اعتماد بھی چاہیے ہوتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کو مانتا ہوں، لیکن مجھے رنگے ہاتھوں پکڑوانا. میں کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے اب جاسوسی شروع کی. ایاز جب آؤٹ آف وے یعنی آفس ٹائمنگ کے علاوہ خزانے پہ گئے ہوئے تھے اور گھنٹہ گزر گیا اور انہیں اندازہ تھا بھی 2 گھنٹے اور بھی گزریں گے، بادشاہ کو خبر دی. بادشاہ اور وزیر سارے کے سارے اس خزانے پہ پہنچے. اب لازمی بات اس کا گیٹ ہوتا تھا، دروازہ تھا. جا کے انہوں نے بتایا کہ اس وقت ایاز اندر ہے. بادشاہ نے جا کے نوک کیا. اس نے پوچھا کون؟ محمود غزنوی نے آواز دی محمود ہوں. اب کوئی شک نہیں رہی تھی، اب اسے سمجھ آ گئی کہ محمود باہر آ گیا. ایاز بخوبی آگاہ تھا. اس نے کہا جی میں کھولتا ہوں دروازہ. اب دروازہ کھولنے میں خاصی دیر ہوئی، تھوڑی دیر نہ ہوئی. جیسے جیسے وقت بیت رہا تھا ویسے ویسے وزیر
وہ جو حسد کے مارے تھے وہ بغلے بجا رہے تھے کہ ہاں ہم آج کامیاب ہو گئے، جیسے جیسے وقت بیت رہا تھا وہ خوش تھے کہ آج ٹھیک ہوا، اور آہستہ آہستہ بادشاہ سے کہہ بھی رہے تھے، دیکھا دروازہ کھولنے میں تو لمحہ لگنا چاہیے تھا، اسے پتہ بھی چل گیا کہ محمود آ گیا ہے، وہ دروازہ نہیں کھول رہا، تو وہ اب اپنی چیزوں کو مینج کر رہا ہوگا۔ کچھ وقت کے بعد دروازہ کھلا، ایاز نے ویلکم کیا۔ محمود نے پہلے ہی سوال کیا کہ آج اس وقت میں اتنی دیر سے تم کیوں ہو؟ اس نے کہا بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی آیا تھا، میں نے ایک نظر دوڑانے کے لیے، چونکہ مجھے تو نے مینجمنٹ دی ہوئی ہے تو میں اس کو دیکھ رہا تھا بس۔ اس نے کہا یہ وقت نہیں ہے۔ اس نے کہا میں بس بے وقت بھی آ جاتا ہوں تاکہ میں اپنے کام، اپنی ایفیشنسی کو دیکھتا رہوں۔ محمود نے کہا میں تمہاری اس بات سے مطمئن نہیں ہوں اور یہ سارے وزراء مطمئن نہیں ہیں، مجھے بتا کہ آؤٹ آف وے کیوں خزانے میں آیا؟ اس نے پھر تھوڑی سی ایک دلیل دی۔ بادشاہ نے کہا نہیں، اب میری عزت پہ حرف آ رہا ہے چونکہ تو میرے بہت قریب ہے اور یہ سارے مجھے بھی شخص کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ نے آؤٹ آف وے اس کے سر پہ دست شفقت رکھا ہوا ہے، تو مجھے بتا کہ کیا کر رہا تھا؟ جب ایاز نے یہ دیکھا کہ میرے موسر پہ حرف آ رہا ہے، تب ایاز نے کہا آج اس راز سے پردہ اٹھا دیتا ہوں، پردہ میرا اٹھ جائے گا لیکن تیری عزت محمود بچا دوں گا۔ میرا پردہ بے شک فاش ہو جائے لیکن تیری عزت پہ حرف نہیں آنے دوں گا۔ اس نے کہا آؤ۔ وہ سارے وزیر اندر چلے گئے، وہ سارے خزانے سے گزر کے آگے گئے تو درمیان میں ایک پرانا صندوق پڑا تھا۔ اس نے اس صندوق کو کھولا، جیسے کھولا تو اس کے اندر ایک بوسیدہ لباس تھا، پرانا لباس تھا ایک۔ بادشاہ نے کہا کیا دکھا رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ اس کے لیے آتا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ وہ لباس ہے جس لباس میں مجھے تیری بارگاہ میں آنے کا موقع ملا تھا، جس دن تیرے تخت پہ بیٹھ کے ارد گرد کی باتیں سن کے اندر کا نفس کہتا ہے ایاز تیری کیا بات ہے، تیری اب بڑی بات ہے، ایاز اب تو بڑا ہو گیا ہے۔ جس دن نفس اندر سے مجھے یہ بتاتا ہے نا کہ تو اب بڑا ہے، اب تیری کیا بات ہے، اس دن آتا ہوں اور یہ لباس زیب تن کر کے اپنے گریبان کو پکڑ کے کہتا ہوں ہاں ایاز تیری بڑی بات ہے، یہ تیری اوقات ہے۔ اپنی اوقات قائم رکھنے کے لیے یہ لباس پہنتا ہوں اور اس وقت تک نہیں اتارتا جب تک اس کو تسلی نہ ہو جائے کہ میں یہ ہوں۔ سارے وزیر دیکھتے رہ گئے۔ محمود نے کہا ایاز شکریہ، تو نے اس بات سے ہمیں آگاہ کیا جس کی وجہ سے ہم تجھے شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ حضور شیخ الاسلام نے یہ بات ہمیں سنائی اور یہ بات آپ کے خطاب میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دو چیزیں میں نے آپ کو بیان کر دیں، پہلی کا کیا مطلب ہے، دوسری کا کیا مطلب ہے۔ پہلی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شیخ سے جب ٹوٹ کے محبت کرو تو پھر کسی کی پگڑی، کسی کا لباس، کسی کی سرخ آنکھیں، کسی کے سرخ گال، کسی کی تسبیح ہلتے ہوئے اور اس کے کسی سٹائل سے کبھی تمہارا دل اطمینان نہ پائے۔ دل اطمینان جب بھی پائے اپنے شیخ کی بارگاہ میں پائے۔ مجدد رواں صدی مجدد رواں صدی۔ اور دوسری بات، جب کبھی یہ خیال آنے لگے کہ منہاج القرآن میں آیا ہوں تو میں نے منہاج القرآن کو یہ دیا ہے، اپنا لباس کبھی وہ زیب تن کر کے بیٹھ لیا کرو۔ جب کبھی سائیکل نہیں ہوا کرتی تھی اور جب ہم سائیکل ڈھونڈتے تھے اور مانگتے تھے کہ یار لے دو، اور میں نے ویڈیو پروگرام فلان جگہ پہ جا کے چلانا ہے، سائیکل مانگتے تھے، میں تو مانگتا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ اور کون مانگتا تھا، میرے پاس سائیکل نہیں ہوتی تھی۔ جس دن کبھی خیال آئے نا اور دوسرا کم تر نظر آنے لگے، اس دن چاہیے وہ اپنا لباس ایک دن پہنو اور پہن کے ذرا بیٹھ جاؤ تاکہ دل اطمینان پا جائے کہ یہ جو آج جتنی بہار ہے نا، یہ تیری عقل،
تیرے علم، تیرے ایکسپیرینس، تیری آبزرویشن، تیرے مشاہدے کا نتیجہ نہیں، خالصتاً شیخ کی عطا ہے کہ پہلے یہ تھا تو، اور آج جو کچھ بھی ہے یہ ان کے فیض کی بدولت ہے۔ اگر یہ یاد رہے، یہ یاد رہے، بولیے، یاد رہے، پھر بولیں، یہ یاد رہے، تو پھر 2 دہائیوں کی سنگت میں رہنے کے بعد بھی بندہ دھتکارا نہیں جاتا، کیونکہ اسے اپنی اوقات یاد رہتی ہے۔ بے شک، اور جس دن وہ اپنی اوقات بھولتا ہے، اگر شیخ آج شیخ الاسلام مجھ سے بلا کے اکیلے کو، رانا فیاض صاحب کو، محترم مشتاق صاحب کو، سعید شاہ صاحب کو، قاضی فیض صاحب کو، اگر کسی ساتھی سینئر کو بلا کے پوچھ لیں کہ بیٹے یہ ایسے کر لینا چاہیے، اور ویسے وہ کر لیں، تو پھر دل تو کہتا ہے نا اب رفیق بڑا عقل مند ہو گیا ہے، اب رفیق کی آبزرویشن بڑی ہو گئی ہے کہ اب شیخ الاسلام مجھ سے مشورہ لینے کے بعد یہ کام کرتے ہیں۔ یہی تو وقت ہوتا ہے، اور اسی بات نے کئیوں کو پھسلا دیا ہے۔ وہ کیٹو پہ تھے، اب سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں ہیں، انہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ سمندر نے بھی لاش اگل دی ہے۔ اللہ، کو بات سمجھ آئی ہے میری کہ نہیں آئی؟ جب بندہ یہ سمجھنا شروع کرتا ہے نا کہ میری کمائی ہے، میرے علم نے مجھے یہاں تک پہنچایا، میری تحقیق نے مجھے پہنچایا، میری عقل نے مجھے پہنچایا، میرے خاندان نے مجھے پہنچایا، تو میرے خاندان میں اور بھی میری عمر کے لوگ ہیں، میرے کلاس فیلو پی ایچ ڈی اور بھی کر رہے ہوں گے، مال میں مجھ سے زیادہ میرے کلاس فیلو بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، لیکن آج جو اللہ پاک نے مجھے عزت، تکریم، جو کچھ مجھے دیا ہوا ہے، یہ میری عقل کا، میرے علم کا، میرے عمل کا نتیجہ نہیں، یہ خالصتاً شیخ الاسلام کی نظر عنایت کے نتیجے میں ہے۔ بے شک، اگر یہ یاد رہے تو بندہ بھٹکتا نہیں ہے۔ بے شک، اور خیال رکھنا، یاد رکھنا یہ بات کہ شیخ الاسلام کی گستاخی کر کے بندہ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن بچتا کچھ نہیں ہے۔ کفر کے قریب ہو جاتا ہے، کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس راہ پہ چلا جاتا ہے جس راہ پہ جا کے شاید ایمان بھی بچے گا بوقت مرگ کہ نہیں بچے گا۔ اس لیے یہ میری گزارش ہے اب سب ساتھیوں سے، خاص کر کے جو نوجوان طبقہ ہے، کہ لوگوں کی باتیں سن کے، صحافیوں کی بات سن کے، میڈیا کی اٹھائی ہوئی گرد دیکھ کے، چلی ہوئی اندھیری دیکھ کے، لوگ کانوں میں باتیں کرتے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہ دیں، دھیان صرف اس طرف دیں کہ حضور شیخ الاسلام کیا چاہتے ہیں۔ جڑے رہیں، کام تھوڑا یا زیادہ یہ میٹر نہیں کرتا، ساتھ جڑے رہنا یہ میٹر کرتا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، تھوڑے یا زیادہ کام کی بدولت عزت نہیں ہوتی، جڑا کون ہے، وفادار کون ہے۔ جو بیٹھا ہے نا اسے بیٹھے رہنا چاہیے۔ وہ جو شاعر نے کہا تھا نا پنجابی چ کہ جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے، پاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے۔ بے شک، اگر غار کے بوہے پہ بیٹھ کے جنت کا مجدہ جافزہ ملتا ہے، اصحاب کہف کی جتنی بھی عظمت ہے وہ بیان اصل میں قرآن نے اس لیے کی کہ ان سے بھی اعلیٰ پائے کے لوگ آئیں گے۔ تم دیکھتے رہنا کہ ان کے در پہ اگر چوپایا آ کے بیٹھ جائے اور جم کے بیٹھ جائے تو مولا سورج کو اس کے لیے بدل دیتا ہے۔ جو خوراک اصحاب کہف کی ہے اس کا فیض کتے کو بھی ملتا ہے، جو عمر کی طوالت انہیں ملتی ہے اس کا فیض کتے کو ملتا ہے، وہ جو سورج دائیں اور بائیں ہو کے چلتا ہے اس کا فیض کتے کو بھی ملتا ہے، وہ جو کھائے پیے بغیر وہ زندہ رہتے ہیں تو یہ بھی کھائے پیے بغیر زندہ رہتا ہے۔ اگر ذکر ان کا ہوتا ہے تو ساتھ بیٹھے کتے کا بھی ہوتا ہے۔ ہم تو پھر انسان ہیں اور بنی اسرائیل کے ولی کے ساتھ نہیں، تاجدار انبیاء کی امت کے مجدد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ ذرا دھیان رکھا کریں اور جڑ کے رہا کریں۔ علم اور عقل کافی نہیں ہوتے، محبت کا رشتہ جو ہے یہ بندے کو وہاں پہ پہنچاتا ہے، یہاں علم اور عقل نہیں پہنچاتے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا
کہ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عقل کو قربان کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس در پہ جا کے عقل کے طور پہ نہیں، عشق کے طور پہ ڈیل کریں، وہاں پہ بیٹھیں، اور یہ پھر آگے سلسلہ چلتا ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کے لیے دعاؤں کا طالب بھی ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں کہ رب کائنات حضور شیخ الاسلام کے طفیل. یہ دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی تہ مزار ہو تب اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے گی. جو زندہ لوگ ہیں ان کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے. اپنی زندہ ماں کے ذریعے سے دعا مانگنا، اپنے والد کے قدم پکڑ کے دعا مانگنا، اپنے شیخ کی بارگاہ میں بیٹھ کے مانگنا، یہ سارے وسیلے ہیں. حضور شیخ الاسلام کے طفیل اللہ کریم آپ سب کے علم میں، عمل میں، صحت میں، رزق میں برکت نازل فرمائے اور ہم سب کو مرتے دم تک مشن مصطفی کے ساتھ جوڑے رکھے اور اس پر استقامت عطا فرمائے. میں بارے دیگر اس پورے ٹور کی مینجمنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.